बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ये स्पेशल ट्रांसमिशन ऑन पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। मेरा नाम है इमरान हसन, रिजवान मेरे साथ मौजूद हैं और ये मैराथन ट्रांसमिशन है जो कि मुसलसल जारी है उस वक्त से जब से बाकायदा तौर पर एक आउटब्रेक हुआ है कोरोना वायरस का पाकिस्तान के अंदर। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की एफर्ट्स हों या फिर सिविल सोसाइटी की कोशिशें हों या फिर काम शहरियों को उनकी जिम्मेदारी का एहसास दिलाना हो, हमारी कोशिश ये है कि हम इस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करते हुए आगाही भी फैलाते रहें, लोगों को इन्फॉर्म भी करते रहें, यानी कि आप तक इन्फॉर्मेशन भी पहुंचाते रहें और उसके साथ साथ कुछ ऐसी शख्सियात के साथ बातचीत भी करते रहें जिनसे साथ बातचीत करने से कम इस मौजू पे कुछ बेहतर इसको एड्रेस किया जा सके। एग्जैक्टली, बहुत से पॉइंट्स ऐसे हैं चूंकि रोजाना सूरत हाल बदल रही है, इसमें बदलती सूरत हाल के साथ इकदाम करने की जरूरत है और पूरी दुनिया की जो सिचुएशन है उसको भी सामने रखने की जरूरत है कि कैसे हम अपनी मईशत को आगे बढ़ा सकते हैं, पूरी दुनिया का रवैया कैसा है और हमारा रवैया कैसा है, हम कैसे अपनी चीजों को, अपनी मईशत को और अपने लोगों की सेहत को महफूज बनाते हुए आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल, और आज यौम मजदूर भी है जी। वजीर आजम ने बड़ा खुसूसी पैगाम भी दिया इस हवाले से, आप हमारे न्यूज बुलेटिन में भी सुन रहे हैं, हम भी आपको बता देते हैं। उन्होंने कहा कि अपने बुनियादी हकूक के लिए जो मजदूरों की तारीखी जिद्दोजहद है उसको वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि हम खिराज तहसीन पेश करते हैं। उनका कहना था कि हम मजदूरों के वकार के लिए पुरज़्म रहेंगे। यौम मजदूर हमें उन मेहनत कशों की याद दिलाता है जिन्होंने अपने हकूक के लिए जानों का नजराना पेश किया। कोरोना वायरस के बायस मजदूर तबका बुरी तरह से मुतासिर हुआ है। हुकूमत का जिक्र करते हुए प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने यह भी कहा कि मजदूरों और मेहनत कशों के लिए 200 अरब रुपए हमने मुख्तस किए हैं। ये पैगाम सदर मुमलिकत और वजीर आजम की जानिब से मुश्तरका तौर पर आया है और मुख्तलिफ औकात के अंदर जब हम कोरोना वायरस के बाद की सूरत हाल की बात करते हैं तो मुसलसल हमें वजीर आजम पाकिस्तान मजदूर तबके की बात करते नजर आते हैं। बड़ा डिटेल में आज भी उन्होंने इसी हवाले से तस्करा किया। विद दैट, इस वक्त एक जानिब हुकूमती इक़दामात हैं जो कि कोरोना वायरस के खिलाफ है, दूसरी जानिब तनकीद है। वो तनकीद अपोजिशन की जानिब से है, वो तनकीद इस वक्त उस सूबे की जानिब से है जो खुद इस वक्त बहुत ज्यादा मुतासिर है, जहां पे बहुत ज्यादा केसेस हैं, जहां पे पॉलिसी डिफरेंसेस भी पाए गए हैं, जहां पे विफाक के साथ मुख्तलिफ बातों पे इख्तलाफ भी पाया गया है और उसके बावजूद अब जो सूरत हाल है वो कुछ खास हौसला बख्श नहीं है। आज बिलावल भुट्टो साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने भी आज कुछ ऐसी बातें की, फिर उसका जवाब भी दिया शहबाज गिल साहब ने हुकूमत की जानिब से। लेकिन ये सूरत हाल पैदा क्यों हो रही है? मेरा पहले दिन से ये फोकस है कि इस इंतहाई नाजुक मरहले के ऊपर भी अगर हमने पॉलिटिक्स करनी है, अगर पॉलिटिकल पार्टीज ने, विफाक ने और सूबों में आपस में एक पॉलिटिकल सियासी जंग करनी है तो फिर कंसेंसस कब होगा, इत्तेफाक कब होगा, अगर इतने नाजुक मरहले पे भी हम एक नहीं हो सकते। इसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर अपने पैनल का तारुफ हम करवा देते हैं। इस वक्त हमें ज्वाइन करिए डॉक्टर नौशीन साहिबा जो कि पार्लिमानी सेक्रेटरी हेल्थ है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक है, गवर्नमेंट का वर्जन हम उनसे जानेंगे। विद दैट, अहमद कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद है, सीनियर साथी और तज्जियाकार है, बैनुल अक़वामी सियासत हो या पाकिस्तान की पॉलिटिक्स हो, मुख्तलिफ उमूर के ऊपर आप इनका तज्जिया और तबसरा सुनते हैं। इसी हवाले से हम इनसे आज भी बात करेंगे। आप दोनों साहिबान का, डॉक्टर नौशीन और अहमद कुरैशी, बहुत शुक्रिया तशरीफ लाने के लिए। इससे पहले कि मैं डॉक्टर साहब आपकी जानिब आऊं, मैं अहमद से जरा एक न्यूट्रल एनालिसिस ले लेता हूं आज की प्रेस टॉक को लेकर खास तौर पर। अहमद, आप मुसलसल मॉनिटर कर रहे हैं इस वक्त, बिकॉज वी आर ऑन सोशल मीडिया एज वेल, तो मैं देखता रहता हूं, आप लिखते भी हैं इसके ऊपर और ओबियसली टीवी के ऊपर हम हर वक्त देख रहे होते हैं क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं। इस वक्त भी ये जो एक कॉन्फ्लिक्ट की सी सूरत हाल हमें नजर आती है बिटवीन सेंटर एंड द प्रोविंसेस, आप इसको कैसे देखते हैं? ये ओवरऑल रिजल्ट्स पे कैसे असरअंदाज हो सकती है कोरोना वायरस के खिलाफ? बिल्कुल इमरान, मेरे ख्याल में ये वाहिद चीज़ है हमारे रिस्पांस में। ओवरऑल पाकिस्तानी हुकूमत ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है, हमने काफ़ी हद तक कंटेन किया है, इसमें कोई शक नहीं है और बहुत अच्छे इकदाम हुए हैं। वज़ीर आज़म की जो मुसलसल फोकस है कि गरीब जो तबका है वो मुतासर ना हो, बहुत अच्छी बात है। उसकी आप दूसरा जो पहलू है वो उस पर बात हो सकती है, लेकिन आप इसको अप्रिशिएट जरूर करें कि प्राइम मिनिस्टर ने जो है वो इस पे फोकस रखा है, क्योंकि ये इशू है। मैं और आप शायद घर में बैठ के, मैं स्काइप के ऊपर, मैं लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे बैठ के काम कर सकता हूँ, लेकिन जिसने दिहाड़ी करनी है, जिससे घर चलता है बाहर एक्टिविटी से, तो प्राइम मिनिस्टर सही है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी पॉलिटिकल मेजोरिटी तबके के अंदर नहीं है और हर चीज को सियासत के नजर कर देना वो भी सही नहीं है। अगर विफाक को कुछ चीजों में शुरू में स्लो रिस्पांस अगर कहीं था, क्योंकि कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ये वबा इस तरह मुंतशिर होगी, इस तरह फैलेगी, अगर कहीं कोताही हुई तो वो कोई इसलिए तो नहीं हुई कि वफाकी हुकूमत को जानबूझकर
یہ وبا پھیلنے دینا چاہ رہی تھی، ہو گئی، لیکن پھر رسپانس ہوا، پھر کور ہوا اس چیز کو. ہر چیز پہ سیاست جو ہے وہ اچھی نہیں ہے، لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ ہمارے یہاں برداشت بھی پولیٹیکل کلچر میں نہیں ہے پاکستانی. یہ وہ جنرل بات ہے کہ اگر مثال کے طور پہ اگر کوئی دوسرا نقطہ نظر بھی ہے کہ لاک ڈاؤن کتنا سخت ہونا چاہیے، تھوڑا سا کم ہو یا زیادہ ہو، بات ہو سکتی ہے اس میں، لیکن اگر وہ سویلٹی کے حدود میں ہو، طریقے سے ہو اور دلائل کے ساتھ ہو پھر تو اچھی بات ہے. لیکن اگر گالن گلوچ سے ہوگی اور پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ سے ہوگی تو نقصان ملک کا ہے، ہم سب کا ہے. یہ بات ہمارے پولیٹیکل طبقے کے اندر تھوڑی سی سب قابل احترام ہے، لیکن یہ سمجھنا بہت ضروری ہے. اور یہ گورنمنٹ بھی سمجھتی ہے، ظاہر گورنمنٹ تو چاہ رہی ہے کہ سب کو لے کر چلے، اپوزیشن میں بھی لوگوں کو سمجھنا چاہیے اس چیز کو. بالکل ٹھیک. احمد قریشی کہہ رہے ہیں کہ سمجھنا چاہیے اپوزیشن کو بھی. ڈاکٹر نوشین حامد صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو ان کا ورژن لے لیتے ہیں. جو اپوزیشن کر رہی ہے وہ تو سب کے سامنے ہے اور بتانے کی ضرورت نہیں ہے. ہر روز پریس کانفرنس ہو جاتی ہے اور اس میں تنقید کی جاتی ہے، اقدامات کے حوالے سے شاید اتنی روشنی نہیں ڈالی جاتی ہے. ڈاکٹر نوشین حامد صاحب کیا کہیں گی، کیسے وہ ہم ایسا ماحول بنا سکتے ہیں کہ اپوزیشن تنقید کی بجائے ساتھ مل جائے اور کورونا کے خلاف جنگ میں حکومت کا ساتھ دینا شروع کرے؟ اور پہلے جواب بھی تو دے دیں جو بلاول صاحب نے باتیں کی، آپ نے پریس ٹاک سنی ہوگی ڈاکٹر صاحبہ. جی بالکل، وہ میں سمجھتی ہوں کہ اس کی جواب تو شبلی فراز صاحب نے بھی اور شہباز گل صاحب نے بھی دیے ہیں. جی یہ وہ پریس کانفرنسز وہ پلیٹ فارم نہیں ہے جس کو اس وقت اپوزیشن کو یوز کرنا چاہیے. آپ کے علم میں ہے کہ ایک نیشنل کوآرڈینیشن کمیٹی ہے، وہ جس دن سے کورونا وائرس کی ایمرجنسی ڈکلیئر ہوئی ہے وہ کمیٹی جو ہے وہ کام کر رہی ہے. اس کو پرائم منسٹر صاحب خود چیئر کرتے ہیں اور اس کے اندر چاروں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ جو ہیں وہ ویڈیو لنک کے ذریعے اس میں موجود ہوتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو بھی ریلیونٹ اسٹیک ہولڈرز ہیں، NDMA والے ہیں یا NCOC والے یا جو ہیلتھ ایکسپرٹس ہوتے ہیں، وہ سارے اس کمیٹی کے اندر موجود ہوتے ہیں. وہ باقی وزراء بھی موجود ہوتے ہیں. وہاں پر یہ وزرائے اعلیٰ کو پورا موقع دیا جاتا ہے کہ ان کو جو بھی تحفظات ہیں یا جو ان کی ریکوائرمنٹس ہیں وہ ان ساروں کو وہاں پر بتائیں، اور اس کی روشنی میں پھر وہاں پر اسی وقت فیصلے ہوتے ہیں کہ جس صوبے کو جس چیز کی ضرورت ہے، جس چیز کی شارٹیج ہے، جس کی مزید ان کو جہاں پر ہیلتھ کی ضرورت ہے وہاں پر وہ اسی وقت ڈیسیجن ہوتے ہیں. اور میں سمجھتی ہوں کہ وہ پلیٹ فارم ہے جہاں پر آ کے سندھ حکومت کو بھی جو ہے وہ اپنے تمام تحفظات کو جو ہے وہ بتانا چاہیے، کیونکہ وہ جگہ وہاں ہے جہاں پر وہ معاملے ایڈریس ہو سکتے ہیں. اس سے علاوہ ہٹ کے اگر وہ پریس کانفرنسز کریں اور وہاں پر اس قسم کی بات کریں تو اس کا کوئی جواز نہیں. لیکن نوشین صاحبہ اس میں ایک بڑا اہم پہلو ہے، یہاں پہ مجھے کہنے دیجئے، آج سے 15 یا 16 دن پہلے 18 دن پہلے جو ایک پریس کانفرنس بلاول نے کی تھی اس میں انہوں نے کسی قسم کی کوئی تنقید پرائم منسٹر پہ نہیں کی. آئی ریمبر، آپ کو اگر یاد نہیں ہے تو میں بالکل یہ آن ریکارڈ ہے جی. اور ان سے جب بارہا یہ سوال کیا گیا کہ آپ وزیر اعظم پہ تنقید کریں، انہوں نے کہا جی وہ ہمارے وزیر اعظم ہیں، میں ان پہ کوئی تنقید نہیں کروں گا. آج کیوں نوبت آئی بلاول کو یہ کہنے کی کہ وزیر اعظم اگر کچھ نہیں کر سکتے تو ریزائن کریں؟ بڑی سخت باتیں کی آج بلاول نے. ایسی نوبت کیوں آئی؟ کہیں نہ کہیں تو سندھ وفاق سے ہرٹ ہوا ہوا ہے. اگر ہوا ہوا ہے تو وہ مسئلہ کیا ہے؟ کیا عوام کی، کیونکہ اوبیسلی پولیٹیکل ڈفرینسز ہو سکتے ہیں، سیاسی جماعتیں الگ ہو سکتی ہیں، سندھ صوبہ تو ہمارا ہی ہے، وفاق سندھ کا ہے، سندھ وفاق کا ہے، تو یہ ڈفرینس کیوں ہے جی اس موقع پر؟ دیکھیں میں اس چیز کو کیونکہ اس وقت ہمارا ملک ایک ایسی ایمرجنسی سے گزر رہے اور ایک اتنے مشکل حالات سے کہ میں سمجھتی ہوں اس کے اوپر سیاست نہیں کرنی چاہیے. پر اس وقت میرا اپنا یہ خیال ہے کہ سندھ حکومت جو ہے وہ اس طرح پرفارم نہیں کر رہی ہے اور وہ ان کے میجرز جو ہیں وہ افیکٹو ثابت نہیں ہو رہے ہیں. سندھ میں بہت حد تک جو ہے وہ کرونا وائرس جو ہے وہ بہت پھیل چکا ہوا ہے، ہماری امیجنیشن سے زیادہ پھیلا ہوا ہے، اور یہ باقی صوبوں میں بھی ایسے ہی ہے. اب سندھ حکومت جو ہے وہ اپنی، میں سمجھتی ہوں کہ اس نااہلی کو چھپانے کے لیے وہ جو ہے وہ باقی حکومت کے اوپر الزام ڈالنا چاہ رہی ہے، کیونکہ آج یا کل یہ چیز سامنے آئے گی کہ سچویشن جو ہے وہ سندھ میں کتنی خراب ہے. تو وہ اس کو، میں سمجھتی ہوں کہ وہ اس کو فیڈرل گورنمنٹ پہ ڈالنے کے لیے اس قسم کی پریس کانفرنسز کر رہے ہیں. جبکہ میں اپنی وہ پچھلی بات کو تھوڑا سا آگے لے کے چلنا چاہوں گی کہ اس وقت نیشنل اسمبلی کے اندر ایک پارلیمنٹری کمیٹی کورونا پہ بنائی گئی ہے جس کے اندر سندھ کی بھی پیپلز پارٹی کی ریپرزنٹیشن ہے، جس کے اندر PMLN کی ریپرزنٹیشن ہے، جس کے اندر تمام پارلیمانی پارٹیز جو اس وقت پارلیمنٹ میں موجود ہیں ان کی سینئر موسٹ لیڈرشپ جو ہے اس کمیٹی میں بیٹھتی ہے. کیا وہاں پہ بھی ان کی طرف سے ریزرویشنز آتی ہیں یا یہ ریزرویشن صرف پریس کانفرنسز کی حد تک ہے ڈاکٹر صاحبہ؟ نہیں، دیکھیں جی وہاں پر وہ بات ہوتی ہے. ظاہر ہے کہ جو اس وقت عوام کے مسائل ہیں، جو وہاں پہ سندھ حکومت کو مسائل فیس کرنے پڑ رہے ہیں، جو ان لوگوں کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں کہ ہمیں ٹیسٹنگ کٹ چاہیے ہیں،
یہ بلوچستان سے بھی آتی ہیں، اس کے اندر ہر تمام صوبوں سے اس کے اندر جو ہے وہ چیزیں انڈر ڈسکشن آتی ہیں. ایوری منڈے یہ کمیٹی میٹ کرتی ہے، میں خود بھی اس کے اندر بیٹھتی ہوں. تو وہ بالکل وہ یہ اتنے اچھے پلیٹ فارمز ہیں جہاں پر ایک پازیٹیو طریقے سے ان سارے ایشوز کو اٹھایا جا سکتا ہے. اور وہاں میں سمجھتی ہوں کہ ان کی سینئر لیڈرشپ جس کے اندر راجہ پرویز اشرف صاحب بھی ہوتے ہیں، شہری رحمان صاحبہ بھی ہوتی ہے، تو وہ پازیٹیو طریقے سے بات کرتی ہیں. وہ ضرور اپنے صوبے کے مسائل بتاتی ہیں اور اس کا حل جو ہے وہاں پر ان کو ملتا بھی ہے اور ان کو بتایا بھی جاتا ہے، ان کا پورا انپٹ آتا ہے. تو یہ وہ پلیٹ فارمز ہیں جس میں اگر سندھ حکومت چاہتی ہے کہ وہ ایک پازیٹیو انپٹ دے اور اس کو سیاست سے بالا کر ہو کے ہم مل جل کے اس وبا کا فیصلہ کریں اور مقابلہ کریں، تو وہ جگہ ہے جہاں پر فیصلے بھی ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک، پراپر پلیٹ فارم موجود ہے جہاں پر یہ ڈسکشن ہو سکتی ہے اور بات ہو سکتی ہے، اپنے تحفظات کا اظہار بھی ہو سکتا ہے. احمد قریشی، جیسے ابھی عمران نے ڈاکٹر صاحبہ سے پوچھا تھا کہ بڑے سخت باتیں کی ہیں آج، کیا انالیسس ہے آپ کا کہ یہ نوبت کیوں آگئی؟ 15 دن پہلے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سب کے وزیر اعظم ہیں اور اب وبا کا اثر زیادہ ہو گیا ہے، تو تنقید شروع ہو گئی پیپلز پارٹی کی جانب سے. بالکل رضوان اور عمران، میں ایک چیز ویسے کہہ دوں کہ ایک صحافی ہونے کے ناطے، اور ہم سب، آپ بھی اور میں بھی، ہم سب دیکھ رہے ہیں اس چیز کو، یہ جو سندھ حکومت اور وفاق کے درمیان چل رہا ہے اور اس میں ترجمان ان کے بھی ہیں، وفاق کے بھی ہیں، صوبائی، یہ باتیں ختم نہیں ہوں گی اور یہ چلتی رہیں گی. اور انفارچونیٹلی جو نوشین صاحبہ بتا رہی تھی، وہ کمیٹی جو پارلیمنٹ میں ہے جہاں پہ یہ سب بیٹھتے ہیں، اس لیول پہ بھی انفارچونیٹلی یہ جو مسئلہ ہے یہ چلتا رہے گا اور یہ گولہ باری چلتی رہے گی جب تک ہائیسٹ لیول پہ، یعنی کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب اور وزیر اعظم صاحب کسی نہ کسی طریقے سے ان کا رابطہ نہیں ہوتا. اور یہ رابطہ جو ہے کئی طریقوں سے ہو سکتا ہے، یہ بیک چینل بھی ہو سکتا ہے، یہ ٹیلی فون پہ بھی ہو سکتا ہے، اور یہ ملاقات سے. ذمہ داری کس کی ہے احمد؟ who should take the initiative؟ سب سے پہلے کون کرے رابطہ؟ دیکھیے بڑے جو ہیں وہ وزیر اعظم ہیں، دیکھیے جو ملک کو چلا رہا ہے وہ ہمارے وزیر اعظم ہیں، اور وزیر اعظم جو ہے وہ سارے پاکستانیوں کے ہیں. اور آپ نے بھی خود کہا، بہت خوبصورت بات کی آپ نے کہ چند ہفتے پہلے وہ خود کہہ رہے تھے ہمارے وزیر اعظم ہیں، یہ ملک کے وزیر اعظم ہیں، پاکستان کے وزیر اعظم ہیں، کسی ایک پارٹی کے نہیں ہیں، مخصوص ووٹرز کے نہیں ہیں، یہ سارے پاکستانیوں کے ہیں. ان کی بھی وزیر اعظم ہیں ہمارے وزیر اعظم صاحب، جنہوں نے ان کو ووٹ نہیں دیا یا ان کی سیاسی مخالفت کی. اور اس ٹائم پہ قوم کو متحد کرنا اس وبا کے سامنے، اس سے نکلنے کے لیے ذمہ داری سب کی ہے. یہ ذمہ داری اکیلے. احمد یہ گڑبڑ ہو کہاں پہ رہی ہے؟ کیونکہ مجھے یاد ہے لاسٹ ٹائم بھی جب عمران خان صاحب سے، جب وہ صحافیوں کے ساتھ ایک نشست کر رہے تھے، ان سے جب یہ پوچھا گیا تو انہوں نے باقاعدہ طور پر یہ بات کی کہ اس وقت میں نے خود بھی منع کیا ہے اور میں چاہوں گا کہ کوئی اس قسم کی کانفلکٹ سچویشن نہ ہو. پھر آپ کو یاد ہوگا محمد مالک صاحب نے ایک انٹرویو کیا تھا مراد علی شاہ صاحب کا اپنے چینل کے اوپر، اس میں انہوں نے بارہا وزیر اعظم کے حوالے سے کچھ باتیں کی، جس میں مراد علی شاہ نے بھی کہا کہ جی ہماری ریزرویشن ضرور ہے لیکن ہم کوئی بات ایسی نہیں کرنا چاہتے. اس میں دو پہلو نکلتے ہیں. اب مجھے آپ کا تھوڑا سا صحافتی نقطہ نظر اس پہ جاننا ہے. ایک پہلو تو یہ ہے کہ جو پریس کانفرنسز ہیں اس کے اندر گولہ باری جاری رکھی جائے سندھ کی جانب سے، اور جو دیگر پلیٹ فارمز ہیں جس کی جانب ڈاکٹر صاحبہ نے اشارہ کیا اس پہ سیاسی طریقے سے چلا جائے، عوام کے سامنے پکچر اور رکھی جائے، جو کہ مسلسل پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے وہ کہتی آ رہی ہے کہ پی 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 کے لوگ جو پلیٹ فارمز ہیں اس پہ اور بات کرتے ہیں، میڈیا پہ اور بات کرتے ہیں. کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایسا ہے، یہ ڈیول پالیسی ہے جس پہ اس وقت گورنمنٹ چل رہی ہے، یا مختلف ہے معاملہ؟ نہیں، تھوڑا بہت یہ آپ نے بہت اچھی پوائنٹ اٹھائی ہے، کیونکہ ایک بڑی خوبصورت بات ہے اور وہ یہ ہے کہ اور یہ سامنے نہیں آتی، اور وہ بات یہ ہے کہ کچھ سخت فیصلے ہیں جس کے اثرات برے آنے ہیں عوام پہ، اور وہ فیصلے لینے ہیں، اور وہ صوبائی حکومت نے بھی لینے ہیں کچھ، اور کچھ وفاق نے لینے ہیں. تو جو صوبائی حکومت نے لینے ہیں وہ فیصلے وہ صوبائی حکومت چاہ رہی ہے کہ وہ ہم نہ لیں، وہ وفاق لے لے تاکہ گالیاں جو ہے وہ وفاق کو پڑیں، اور اسی طرح دوسرے لوگ بھی شاید ایسا کر رہے ہوں. اور یہ سیاست ہے اور یہ ہو رہی ہے. اب کچھ ایسے فیصلے ہیں لاک ڈاؤن کے جس سے معاشی صورتحال بگڑے گی، یہ ہونی ہے، یہ ہوگا، اس کا سوچنا ہے. لیکن جو ہوگا اس کی ذمہ داری نہیں لے گی، وہ ذمہ داری کوئی اور لے، کوئی اور اناؤنس کرے کہ ہم مکمل کرفیو لگا رہے ہیں، ہم نہیں کریں گے، یہ آپ کریں. تو اس طرح کی ایک دوسرے پہ ذمہ داری ڈالنے کی کھیل بیسیکلی وہ پالیٹکس ہی رہی ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں.
हो रही है। तो आप जो कह रहे हैं कि ये जो डिवाइड, ये थोड़ा बहुत ये पहलू है, लेकिन मैं आपको फिर से बता रहा हूं कि ये मसला हल हो सकता है अगर हाईएस्ट लेवल पे कॉन्टैक्ट हो जाए। बिल्कुल सही, ये बड़ी अच्छी तजवीज है आपकी। टाइम बहुत कम है मेरे पास, मैं एक सवाल मुख्तसरन 1 मिनट की। डॉक्टर साहब सिर्फ ये बता दीजिए कि इन एनी केस अगर ये सूरत हाल बिगड़ती है, ये आपको भी पता है, मलबा जो आना है वो विफाक के ऊपर आना है और वजीर आजम पाकिस्तान जो कि लीड करें सारी कैंपेन को। और दूसरी बात ये कि कोरोना वायरस ऐसी पेंडेमिक है नहीं जी कि सिंध में बढ़ गई तो पंजाब महफूज रहेगा, ऐसा नहीं है। खुदा न खास्ता अगर वहां पे एक खतरनाक हद तक जाती है, पंजाब भी इक्वली इफेक्ट होगा, इस्लामाबाद तक इतना ही असर होगा जितना सिंध में होगा। तो इसके लिए कुछ स्ट्रैटेजी डोंट यू थिंक ऑन पॉलिटिकल बेसिस होनी चाहिए, जैसा अहमद कह रहे हैं, हाईएस्ट लेवल पे एक राब्ता हो, काम डाउन किया जाए सिचुएशन को? 30 सेकंड। देखिए जी, मैं समझती हूँ कि इस वक्त वफाकी हुकूमत जो है वो बिल्कुल अपना रोल प्ले कर रही है। वो चारों सूबों के दरमियान कोई डिफरेंस नहीं कर रही, चाहे उसमें टेस्टिंग किट की प्रोविजन हो, चाहे उसके अंदर डॉक्टर्स की प्रोटेक्टिव गियर की प्रोविजन हो। इस वक्त भी फेडरल गवर्नमेंट जो है वो तमाम सूबों के डॉक्टर्स को ट्रेनिंग दिलवा रही है इस वबा को। इसमें कोई डिफरेंस वो नहीं कर रही है कि जी पंजाब में हो रही है और सिंध में नहीं हो रही। इसी तरह आपने ये देखा है कि जो अभी एहसास के तहत प्रोग्राम हुआ है उसके अंदर अभी तक जो 1 करोड़ 20 लाख फैमिली तक पहुंचते हैं, 68 लाख लोगों की फैमिली तक वो पहुंच चुके हैं। और उसके अंदर मेजॉरिटी डिस्बर्समेंट अभी तक जो है वो सिंध के सूबे में हुई है। वहां पर सबसे ज्यादा लोग जो हैं वो इस प्रोग्राम से मुस्तफीद हुए हैं। बिल्कुल ठीक, सिंध के हवाले से मुस्तफीद हुए, सिंध के बहुत सारे लोग मुस्तफीद हुए, विफाक के पैकेज से मुस्तफीद हुए। इस हवाले से हम मजीद बात भी करेंगे। डॉक्टर साहब और अहमद कुरैशी आप हमारे साथ रहिएगा, एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हम मजीद इस हवाले से जानेंगे कि सिंध को डायरेक्टली किस तरह से फायदा पहुंच रहा है विफाक से और कौन से इकदाम हैं जो सिंध के करने के हैं और वो एक्सपेक्ट ये करेंगे विफाक करें। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए। Zone 4G की हर 200 रुपए या ज्यादा की रिचार्ज में पाएं 1 GB डेटा बिल्कुल फ्री। ऑफर एक्टिवेट करने के लिए अभी *99# डायल करें। एक नई ऑफर, एक नया ख्वाब। Zone 4G पाकिस्तान का नंबर 1 डेटा नेटवर्क Zone 4G लाया मेगा डेटा ऑफर। अब पूरा हफ्ता रात 1 से सुबह 9 बजे तक करें 50 GB के लगातार डाउनलोड। अभी *808# मिलाएं और 100 रुपए के लोड में पूरा हफ्ता तेज तरीन डाउनलोड के मजे उड़ाएं। Zone 4G की हर 200 रुपए या ज्यादा की रिचार्ज में पाएं 1 GB डेटा बिल्कुल फ्री। ऑफर एक्टिवेट करने के लिए अभी *99# डायल करें। एक नई ऑफर, एक नया ख्वाब। Zone 4G
आए सब मिलकर अपनी ज़कात शौकत खानम अस्पताल को देकर इनके प्यारों का इलाज करवाएं और मासूम बच्चों का बचपन उन्हें वापस लौटाएं, क्योंकि बचपन तो माँ की जिंदगी से है। डोनेट ऑनलाइन या घर बैठे ज़कात व प्यार देने के लिए अभी कॉल करें। ब्रेक के बाद आपको एक मरतबा फिर खुश आमदीद कहते हैं इस खुसूसी नशरियात में। और ब्रेक पे जाने से पहले हम बात करते हैं अहमद कुरैशी, डॉक्टर नशीन हामिद साहिबा से। सिंध और विफाक का मामलात उलझ रहे हैं, सुलझ नहीं रहे, और इस हवाले से हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से मजीद इनको बेहतर किया जा सकता है, मैकेनिज्म क्या होना चाहिए। डॉक्टर साहिबा सॉरी आपको हमने कट किया, ब्रेक पे जाना जरूरी था। अब जरा एक तो अपना नुक्ता मुकम्मल कर लीजिए, देन मैं आपसे सवाल करता हूँ जो आप बात करी थी। मैकेनिज्म क्या हो, कैसे बने मैकेनिज्म? जहाँ पर ये फेडरल गवर्नमेंट के रोल का बात कर रहे हैं, 18वीं तरमीम के बाद जितनी मैंडेट वफाकी हुकूमत के पास है, जो उसके फराइज बनते हैं, मैं समझती हूँ कि वो ऐसा तरीके से जो है वो पूरे कर रही है। इसके अंदर बेसिकली ये है कि हम लोगों ने इनको वो प्रोवाइड करनी है कि जो डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज हैं, जो हम लोगों ने डॉक्टर्स के लिए प्रोटेक्टिव गियर्स हैं, जो वेंटिलेटर्स वगैरह या उससे रिलेटेड जो दूसरी इक्विपमेंट है, ये सारी जो है ये हुकूमत के फेडरल गवर्नमेंट के मैंडेट में आती है। और वो एनडीएमए के थ्रू जो है वो मेरे पास अगर आप कहेंगे तो मैं आपको पूरी डिटेल्स दे सकती हूँ कि आज तक कितने मास्क, कितनी ये जो वीपीएम किट्स वगैरह जो हैं वो सारी सिंध हुकूमत के पास नहीं है। वहाँ पर झगड़ा क्यों? मुझे लगता ये है, आप अगर कतई कलामी की माजरत, अगर आप बिलावल साहब की आज की प्रेस टॉक देखें ना, तो उसमें आधे से ज्यादा हिस्सा जो फोकस नजर आता है, ये मैं पॉइंट अहमद के सामने भी रखूंगा, वो 18वीं तरमीम नजर आता है। आपके वुज़रा मुख्तलिफ औकात के ऊपर मुख्तलिफ एंकर साहिबान को उनके सवालात के जवाब में ये कह चुके हैं, जिसमें असद उमर साहब भी शामिल हैं, कि 18वीं तरमीम पे बात हो सकती है, इसको पॉलिटिकली डिस्कस किया जा सकता है। कुछ जो तज्जियाकार हैं वो ये बात कहते नजर आते हैं कि ये मामला सिर्फ सियासी क़यादत तक महदूद नहीं है, हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है उसको भी कहीं ना कहीं रिजर्वेशन मौजूद हैं, अगरचे की मुसद्दका इतलात नहीं है, लेकिन कुछ तज्जियाकारों का ये ख्याल है जो मैंने खुद सुना है कि जी 18वीं तरमीम के ऊपर असल मसला ये है। और आज भी बिलावल ने कहा कि 18वीं तरमीम के ऊपर हमला ना किया जाए, इसको सिंध पे हमला तस्वुर किया जाएगा, उनके ऐसे अल्फाज भी रह चुके हैं। तो इसका कोई सोल्यूशन निकाले ना, इस पे कोई आप ऑफिशियल स्टेटमेंट दे दें कि अभी हम इसको कंसिडर नहीं कर रहे, लेट द कोरोना वायरस थिंग गेट ओवर, उसके बाद हम इस पे बात करेंगे। कुछ ऐसा हो नहीं सकता कि नहीं? तो डेफिनेटली देखिए आजकल तो ना असेंबली मीट कर रही है और कुछ अर्से तक अभी जो है ये नॉर्मल चीजें चलनी तो वैसे ही बड़ी मुश्किल है, कानून साजी वगैरह। ऑब्वियसली जब तक ये कोरोना वायरस की हम इस चीज से नहीं निपटते, इस किस्म की कानून साजियों पे तो बात हो भी नहीं सकती है। मगर बात यह है कि इस वक्त जो भी मुल्क की हालात है और इस वक्त जैसे एक नेशनल क्राइसिस आया हुआ है, इसके अंदर कुछ बॉटल नेक्स जो है वो आइडेंटिफाई हो रहे हैं कि जो कि 18वीं तरमीम की वजह से सूबों में और फेडरल गवर्नमेंट के अंदर जो है वो कुछ मिस कम्युनिकेशन या कुछ चीजों में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। सबको मतलब है कि इसके अंदर क्योंकि बहुत सारी चीजों का मैंडेट जो है वो फेडरल गवर्नमेंट के पास नहीं है और वो उस तरीके से उन मसाइल का हल नहीं कर सकती जो कि मतलब कि फेडरल गवर्नमेंट के पास अगर वो राइट्स होते तो शायद वो इस वबा को एक यूनिफॉर्म तरीके से सारे मुल्क के अंदर एक यूनिफॉर्म पॉलिसी करके तो फिर हम इसको निपटते। क्योंकि जब एक नेशनल इमरजेंसी होती है, नेशनल क्राइसिस होता है, तो यूनिफॉर्म पॉलिसीज चाहिए होती हैं। तो 18वीं तरमीम की वजह से आपको भी पता है कि वो पॉलिसीज जो है वो उस तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो रही है। अगर फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से कोई एडवाइजरी आती है तो सूबों की अपनी मर्जी होती है कि वो उस पर अमल करें या ना करें। तो जब तक नेशनल कंसेंसस डेवलप नहीं होगा और एक नेशनल लेवल के डिसीजन जो है वो पूरे मुल्क में इम्प्लीमेंट नहीं होंगे तो प्रॉब्लम्स तो आएंगी। अगर उस कॉन्टेक्स्ट में अगर गवर्नमेंट ये बात कर रही है कि 18वीं तरमीम पे थोड़ी सी नजरसानी करने की जरूरत है, तो वो उन्हीं प्रॉब्लम्स के कॉन्टेक्स्ट में कर रही है जिसकी वजह से हमें इस वबा को फेस करने में, मईशत को आगे चलाने में, लोगों को रोजगार पहुंचाने में, इन तमाम चीजों में जो हमें प्रॉब्लम फेस हो रही हैं। ठीक है अहमद, इस पे जरा आप अपनी राय दीजिएगा। फिल वक्त लगता है ऐसा है कि ये सारा मामला 18वीं तरमीम के आसपास घूम रहा है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि सूबों को बाइख्तियार किया जाना चाहिए, लेकिन आपने भी पढ़ा है और मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स मुख्तलिफ औकात में बड़ी बाइख्तियार शख्सियात की आ चुकी है कि जी 18वीं तरमीम के अंदर कुछ जल्दी हुई है, कुछ नुकात ऐसे हैं जिस पे बात हो सकती है और बात होगी। क्या कहते हैं आप? देखिए 18वीं तरमीम जो है वो अचीवमेंट है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत की एक पिछले दौर में, तो उनकी एक अचीवमेंट है। जब आप आके
بات اور میں اس ذاتی طور پہ خود اس بات سے اگریڈ ہوں کہ اس میں تبدیلی کی ضرورت ہے، لیکن مسئلہ یہ کہ کسی کی اچیومنٹ ہے، اور جب آپ آ کے ڈائریکٹ کہیں گے، کیونکہ یہاں پہ ایگو کا مسئلہ بھی آ جاتا ہے، یہ کانٹینٹ کا بھی مسئلہ ہے، ایگو کا، یہ دو چیزوں کا ہے۔ تو کانٹینٹ پہ تو ساری بات کانٹینٹ پہ ہو رہی ہے، ہم ایگو پہ بات نہیں کر رہے۔ ایگو جو ہے وہ ایک پارٹی کی اچیومنٹ ہے، آپ آگے کہہ رہے ہیں یہ بالکل فضول چیز تھی، اس کا کوئی فائدہ نہیں تھا، اس کو اب چینج کرنا ہے، انہوں نے غلط کیا۔ اس کا تھوڑا سا طریقے سے ہینڈل ہو سکتا ہے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں، کوئی آ کے یہ کہہ سکتا ہے کہ پیپلز پارٹی نے اپنے دور میں اس میں زیادہ ہارڈ لائن احمد کون لے رہا ہے؟ کیونکہ شہری رحمان کو میں نے سنا، وہ کہتی ہیں اس پہ کوئی بات نہیں ہو سکتی، بلاول بھی بٹوین دا لائنز کچھ ایسی بات کریں کہ جی آپ یہ تو حملے کے مترادف ہے، اس طرح کی فیل آتی ہے۔ دوسری جانب جو تحریک انصاف کا موقف ہے مختلف وزراء کی جانب سے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم پولیٹیکل سولوشن اس کا نکالیں گے، اس پہ ہم بات کریں گے۔ تو ڈونٹ یو تھنک کہ سندھ زیادہ ہارڈ لائن لے رہا ہے اس کے اوپر، یا پاکستان پیپلز پارٹی؟ پیپلز پارٹی لے رہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ ان کا ایگو کا مسئلہ ہے، ان کی یہ اچیومنٹ ہے۔ آپ ان کا ہاتھ پکڑیں، ان سے کہیں کہ بالکل آپ نے بہت اچھا کام کیا تھا اس وقت، آج سے 10 سال پہلے یا 5 7 8 سال پہلے بہت اچھا کام کیا تھا، لیکن اب وہ امپلیمنٹ ہوا، امپلیمنٹیشن کے بعد اب پتہ چل رہا ہے کہ یہ اس میں کمزوریاں ہیں، اور جو کہ ہیں ان کو بھی پتا ہے کہ کمزوریاں ہیں اس کے اندر۔ کل جو ہے کبھی آگے مستقبل میں جا کے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت بن سکتی ہے وفاق میں، ان کو بھی پتا ہے کہ اس میں بڑے مسائل ہیں۔ So what are those basic weaknesses that you feel in 18th Amendment, احمد؟ وہ کیا محسوس ہوتا ہے؟ ویری کلیئر، بہت کلیئر ہے۔ جو ملک کی ڈائریکشن ہے موٹی موٹی چیزوں میں، ایجوکیشن پالیسی، اکنامک پالیسی، سیکیورٹی پالیسی، وہ وفاق نے دینی ہے، اور آپ نے اور کچھ چیزیں ہیں جس میں صوبائی حکومتوں نے خود اپنا جو ایریا ہے وہ چلانا ہے۔ تو یہ دو چیزیں ہیں، اور پھر آپ کو کوئی چینلز بھی چاہیے۔ یہ نہیں، آپ نے بڑی خوبصورت بھی بات کی کہ ایک ایڈوائزری آتی ہے اور ادھر اگنور ہو جاتی ہے، تو یہ تو بہت بڑی بریک ہے کمیونیکیشن میں وفاق اور صوبوں میں، ہیوج بریک۔ اگر آپ ایک کانسٹیٹیوشن میں ترمیم ایسی لے کر آئے ہیں آج سے 10 سال 7 8 سال پہلے، جس کے اندر کوئی ایسی بات، کوئی جگہ آپ نے اس کو ڈیل نہیں کیا ہوا کہ اگر ایڈوائزری آتی ہے تو کیا صوبہ اس کو بس اٹھا کے نہیں پسند تو پھینک دے؟ کہاں گئی وہ کمیونیکیشن؟ یہ تو بالکل بریک ڈاؤن ہے، یہ تو دس از ایون ڈینجرس ایک ملک کے لیے۔ تو یہ کوتاہی ہے، یہ فیکٹ ہے۔ کل پیپلز پارٹی کی حکومت ہوگی وفاق میں کبھی بھی فیوچر میں، تو ان کو بھی یہی مسئلہ ہوگا۔ تو یہ اس میں میرے خیال میں کوئی لمبی بحث نہیں ہے، تھوڑا سا ہاتھ پکڑنے والی بات ہے۔ میں آپ کو پھر بار بار آپ کہیں گے کہ میں اسی پوائنٹ پہ واپس جا رہا ہوں، لیکن بات پھر وہی آتی ہے کہ جب لیڈرز آپس میں رابطے کر لیں تو نیچے کے جو لوگ ہیں نا وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انیشیٹو گورنمنٹ کو، پرائم منسٹر کو لینا پڑے۔ یہی بات اب نوشین حامد صاحب سے جانیں گے کہ چونکہ بہت سارے ایسے معاملات ہیں 18ویں ترمیم کے جس میں ریویوز کے حوالے سے کہا جاتا ہے، جیسے ابھی عمران نے کہا کہ مختلف وزراء یہ کہہ چکے کہ ہم ریویو کرنا چاہتے ہیں، پوری ترمیم کو نہیں چھیڑ رہے، لیکن کچھ معاملات ایسے جو ریویو چاہتے ہیں۔ تو بتائیے گا یہ پیغام کیسے سمجھایا جائے، اور خاص طور پر اگر ہم عوام کو اعتماد میں لے لیں، وزیر اعظم مختلف مواقع پر عوام کو اعتماد میں لیتے ہیں، ہر فیصلہ کرنے سے پہلے عوام کے سامنے رکھتے ہیں، تو 18ویں ترمیم کے حوالے سے جو فیکٹس ہیں، جو چیزیں ڈسٹربنس کا باعث بنی ہے، اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں، کیسے میکنزم طے کیا جا سکتا ہے آگے بڑھنے کے لیے؟ جی دیکھیں، اس میں تو واقعی کوئی شک نہیں کہ جو بھی قانون بنتے ہیں ان میں ہمیشہ امینڈمنٹس کی اور بہتری کی گنجائش ہوتی ہے۔ 18ویں ترمیم میں بہت ساری اچھی باتیں بھی ہیں، مگر بہت ساری جو اس کے اندر، اور خاص طور پہ اس نیشنل ایمرجنسی اور نیشنل کرائسس کے اندر وہ چیزیں اور زیادہ جو ہیں وہ واضح ہو کر آئی ہیں کہ کس طرح سے ورکنگ کے اندر صوبوں اور وفاق میں جو ہے جو گیپس آ رہے ہیں یا جو ایشوز آ رہے ہیں ان کو ایڈریس کرنے کے لیے اس کے اندر کچھ امینڈمنٹس کی ضرورت ہے۔ تو وہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ اپوزیشن بھی اس بات کو بہت اچھی طرح سمجھتی ہے، اور ان کے اپنے بھی جو ایکسپرٹس ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر بہت ساری جو ہیں وہ امپروومنٹ کی گنجائش ہے۔ اور مطلب کہ آپ کی ایجوکیشن کی یونیفارم پالیسی ہونی چاہیے، آپ کی ہیلتھ کے لیے ایک یونیفارم پالیسی ہونی چاہیے، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بالکل ایڈریس ہونی چاہیے، اور ظاہر سی بات ہے کہ اپوزیشن کو آن بورڈ لے کر ہی ایڈریس ہوں گی۔ مجھے نہیں پتا کہ وہ کیوں اتنے ان کو انسیکیورٹیز ہو رہی ہیں اور وہ کیوں اتنے پریشان ہیں کہ ان پہ حملے ہو رہے ہیں۔ اگر ایک اس کی وجہ ہے نا دیکھیں ہر دور میں ایسے معاملات پہ پالیٹکس ہوتی رہی ہے، کل تحریک انصاف بھی کرتی رہی ہے نون لیگ کے خلاف، آج وہ بھی پیپلز پارٹی کریے تحریک انصاف کے خلاف، کل اگر آپ اپوزیشن میں آتے ہیں تو یہ آپ کا بھی رائٹ ہے کہ آپ پالیٹکس کریں، لیکن اس کو سیٹل ڈاؤن ایز احمد سیڈ گورنمنٹ نے انیشیٹو لینا ہوتا ہے، ایک بڑا بھائی ہونے کی حیثیت سے وفاق نے انیشیٹو لینا ہوتا ہے، اور یہ بات ایسا ہے ہسٹوریکلی پروون ہے۔ نمبر 1 نمبر 2 یہ کہ آپ کی جو اتنی بڑی ایک تعداد ہے وہاں پہ اپوزیشن کی سندھ کے اندر، جو آپ کے ایم پی ایز ہیں
جو سندھ اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو صاحب وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ نہ ہمیں موبلائز نظر آتے ہیں لوگوں کے اندر، کوئی راشن واشن تقسیم کرتے ہوئے، کوئی سوشل ایکٹیویٹی کرتے ہوئے، نہ وہ پولیٹیکل سچویشن کو کام ڈاؤن کرتے نظر آتے ہیں. تو کیا ان کو مرکزی لیڈرشپ کی جانب سے کوئی ہدایات نہیں مل رہی ہیں کہ کم از کم اگر اور کچھ نہیں ہو سکتا تو اس پولیٹیکل ٹیمپریچر کو ہی ڈاؤن کر لیں اپنے پولیٹیکل کولیگز کے ساتھ، پیپلز پارٹی والوں کے ساتھ بیٹھ کر وہ حکومت میں؟ دیکھیں، اس وقت میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے تمام ایم این اے ایم پی ایس جو ہیں وہ گراؤنڈ میں موجود ہیں اور وہ اپنے اپنے حلقوں میں جو ہیں وہ بہت فعال ہیں. آپ کو پتہ نہیں کیوں یہ نہیں آپ کے علم میں کہ وہاں پر وہ راشن ڈسٹریبیوشن ہو، یا اب آپ یہ دیکھ لیں گورنر سنگھ صاحب جو ہیں کورونا کا شکار ہو گئے، وہ اسی طرح سے ہوئے ہیں کہ وہ سارے اپنے یہ ایم پی ایم این اے وہ لوگ سب جو تھے وہ گراؤنڈ پہ موجود تھے اور وہ لوگوں کے پاس جا رہے تھے، وہ پبلک میں جا رہے تھے، جو احساس پروگرام کے تحت جتنی ڈسٹریبیوشن ہو رہی ہے اس کو سب اوور سی کر رہے ہیں، ہر جتنے بھی ہو رہے ہیں. اور اب اس کے علاوہ بھی آپ کے سامنے جو پروگرامز لے کر آئے جا رہے ہیں جس میں یہ چھوٹے دکانداروں کا پیکج ہے یا ڈیلی ویجز والوں کے لیے جو 75 ارب روپے کی منظوری ہوئی ہے، تو یہ آل اوور پاکستان کے لیے ہوئی ہے اور اس کو تمام پی ٹی آئی کے ایم این ایز ایم پی ایس بھی جو ہے وہ اس کو بھی اوورسی کر رہے ہیں. اسپیسیفکلی میرا جو اشارہ ہے وہ آپ کی سندھ کی جو پولیٹیکل ورکرز ہیں، جو آپ کے ایم پی ایز ہیں، جو آپ کے پارٹی ممبرز ہیں، ان کی جانب ہے، کیونکہ اگر ہیں بھی تو پولیٹیکل ٹیمپریچر ڈاؤن ہو کے نہیں دے رہا ہے. آپ دیکھیے وزراء کی جانب سے، چاہے فیصل واؤڈا صاحب کی جانب سے سٹیٹمنٹس ہوں، چاہے دیگر وزراء کی جانب سے ہوں، آج شہباز گل صاحب نے جواب دیا بلاول صاحب کی پریس کانفرنس کا، مراد علی شاہ صاحب کی پریس کانفرنس. عوام اس ایک عجیب سے چکر میں پھنس گئے ہیں. الٹیمیٹلی ہم نے سوچنا یہ ہے کہ اٹس ناٹ اباؤٹ سندھ اور پنجاب اور وفاق، اٹس اباؤٹ دی ملینز آف پیپل جو کہ پاکستان کے اندر ہیں. کورونا وائرس کے کیسز ڈیلی بیسس پہ بڑھ رہے ہیں، ٹیسٹنگ کیپیسٹی ہماری جتنی ہے اس کو لے کر آپ دیکھیں ریشو بہت بڑا ہے کیسز بڑھنے کا. تو کہیں نہ کہیں اس کو بریک تو لگنی ہے نا ڈاکٹر صاحبہ، کہیں نہ کہیں اس کو روکنا تو کیسے روکیں گے؟ دیکھیں، اس کے اندر میں سمجھتی ہوں کہ جب کبھی بھی ان لوگوں کی طرف سے کوئی پریس کانفرنس ہوتی ہے، چاہے وہ مراد علی شاہ صاحب ہوں اور چاہے وہ بلاول بھٹو صاحب ہوں، تو وہ اس کا جواب تو پھر حکومت نے ان کو دینا پڑتا ہے نا، اپنی ڈیفینس میں ان کو بتانا پڑتا ہے کہ یہ چیزیں. تو یہ اس وقت اس کو پولیٹیسائز اور اس سے سیاست میں سمجھ رہی ہوں کہ وہ پیپلز پارٹی کی طرف سے ہو رہی ہے اور یہ صرف میڈیا کے اوپر ہو رہی ہے، یہ صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے ہو رہی ہے. وہ شاید خود نہیں مینج کر پا رہے، لوگوں کی اٹینشن جو ہے وہ وفاق پہ کرنا چاہ رہے ہیں، الزام جو ہے وہ وفاق پہ ڈالنا چاہ رہے ہیں. حالانکہ یہ میں سمجھتی ہوں سندھ گورنمنٹ جو ہے وہ اتنا افیکٹو کام نہیں کر رہی ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحبہ، تھینک یو ویری مچ. وی ہوپ اینڈ وی پرے کہ اس معاملے میں کچھ ایسے انیشیٹیوز لیے جائیں کہ کم از کم یہ جو سرد جنگ ہے اس کا خاتمہ ہو اور اس موقع کے اوپر تو کم از کم سیاست نہ ہو. ہمیں اس وقت عامر جہانگیر صاحب جوائن سائزر عامر جہانگیر خان ہمیں برطانیہ سے جوائن کر رہے ہیں ٹیلی فون لائن پر. بہت بہت شکریہ آپ کا سائزر صاحب. اور احمد ہمارے ساتھ لائن پہ ہیں، احمد موجود ہے، ترجمان ہے وزیر اعظم کے بیرونی سرمایہ کاری کے حوالے سے. بہت بہت شکریہ. آپ سے جب بات ہوئی تھی اور آج بورس جانسن کی ایک ٹویٹ سامنے آیا جس میں کہا کہ کرو ہمارا ڈاؤن ہو گیا ہے برطانیہ میں اور کیسز کم ہونا شروع ہو گئے ہیں، تو کیا سمجھتے ہیں برطانیہ میں اگر پیک فیکٹر گزر گیا ہے تو اب وہاں پر حالات بہتری کی جانب گامزن ہے، لاک ڈاؤن میں کمی ہوگی، اور کیا یہ پیٹرن باقی دنیا کی معیشت پر افیکٹ آئے گا اس کا؟ دیکھیں، بہت بہت شکریہ آپ کا. میں ابھی آپ کا ڈسکشن بھی سن رہا تھا اور لوگوں کا بھی سن رہا تھا جو کمنٹس ہو رہے تھے جی. آپ یہ مت بھولیے کہ یو ایس اے میں آج کا جو ریکارڈ ہے وہ ہے 63,000 وہاں پہ ڈیتھ ہوئی ہیں، اور یو کے کا جو آپ مجھ سے سوال کر رہے ہیں یہاں پہ 25,000 ڈیتھ آلریڈی ہو چکی ہیں اور دے آر آل کورونا وائرس افیکٹڈ. تو آپ کو پاکستان میں اللہ تعالیٰ کا ہمیں لاکھ لاکھ شکر کرنا چاہیے کہ ابھی تک ہمارے پاس جو بیچارے گئے ہیں ان کے ساتھ بہت افسوس ہے، مگر ہمارے فگرز بہت لو ہیں. تو یہاں پر میں آپ کو گھڑی گھڑی یہ ایمفیسس پہلے بھی کر رہا تھا کہ نوئنگ کہ وی ہیو آل دا فیسلٹیز ہیئر، ہمیں ہر چیز یہاں پہ ہے، میڈیکل فیسلٹیز ہے، نیشنل ہیلتھ ہے، سب کچھ ہے. اس کے ہوتے ہوئے بھی گورنمنٹ کی ڈائریکٹیو فالو کرتے ہوئے بھی اسٹے ہوم کی یہاں پہ 25,000 ہوئی ہے. اب ہمارا کیا ہوا ہے، آج ہمارے یہاں کوئی 300-350 لوگ موت آج ان کو ڈیتھ ہوئی ہیں. کل ہمارے یہاں 550 ڈیتھ ہوئی تھی. تو ہم اس کو پازیٹو فگر لے رہے ہیں، ہم اس کو ہیلدی فگر لے رہے ہیں ان کمپیرزن ٹو دا پریویس ون. پہلے یہاں پہ ڈیتھیں ہو رہی تھی 1,000 1100 900. تو اس سے
آپ اگر پاکستان کو کمپیئر کریں گے تو میں تو کہوں گا کہ صاحب ماشاءاللہ سے آپ لوگوں نے بہت عمدہ کنٹرول کیا ہوا ہے وہاں پر، مگر اللہ نے کیا ہوا ہے صاحب، لوگوں کو یہ کریڈٹ ہم نہیں دے سکتے، اللہ نے کیا ہوا ہے، نہیں تو لوگ تو بہت سارے ایس او پیز کو ماشاءاللہ اچھا خاصا وائلیٹ کر رہے ہیں، گورنمنٹ تو کوشش کر ہی رہی ہے۔ اچھا یہ بتائیے آپ سے تھوڑا سا آپ کے سبجیکٹ سے ریلیٹڈ سوال کر لوں، آپ کی موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے، بڑا زبردست پیکج دے دیا حکومت نے کنسٹرکشن کو لے کر اور ہماری اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے، جس میں ٹیکس ریلیفز بھی ہیں، گورنمنٹ کہتی ہے ہم اپنی جو موسٹ ویلیوبل جو ہمارے پیسز آف لینڈ ہیں ان کو ہم اوورسیز پاکستانیز کو بیچیں گے تاکہ ہمارے جو ہمیں اس سے آمدنی بھی ہو اور ہمارے اوورسیز پاکستانیز کو فائدہ ہو۔ تو یہ جو گورنمنٹ نے اس وقت کورونا وائرس کے اندر اس کو پرائم منسٹر ایک اپرچونٹی کہہ رہے ہیں، اوورسیز پاکستانیز پہ کیا اثر ہے اس کا؟ کیا اب آپ کو لگتا ہے کہ وہ جو ایک بیریئر تھا لوگوں کے پاکستان آنے میں، ڈائریکٹ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ لانے میں، اب وہ دور ہو جائے گا اس سے؟ نہیں جی بالکل ہوگا انشاءاللہ، پہلے یہ کورونا ختم تو ہو۔ ابھی یہاں پہ یو کے کے اندر یہ نیکسٹ ویک 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ کے اندر پرائم منسٹر ڈیسائیڈ کریں گے کہ یہاں پہ انہوں نے لمیٹڈ موومنٹ الاؤ کرنی ہے کہ نہیں کرنی ہے، اور وہ بھی لمیٹڈ کی میں بات کر رہا ہوں۔ جو 50 سال سے نیچے ہیں ان کو اجازت ہوگی کہ وہ اپنے دفتر جا سکیں اور کام تھوڑا بہت کر سکیں، اور جو 50 سال کے اوپر ہیں ان کو ابھی بھی ریسٹرکشن ہوگی کہ وہ گھروں پہ آپریٹ کریں اور باہر نہ نکلیں، بیکاز 50 کے اوپر زیادہ ولنریبل ہوتا ہے انسان۔ یہاں پہ کیسز یہ ہوئے ہیں کہ 9 آؤٹ آف 10 جو 65 سال سے اوپر ہاسپٹل گیا ہے تو ورک کو پھر وہاں سے وہ صحیح واپس گھر لوٹ سکا۔ تو تھوڑی تو جاری ہر جگہ پہ ہیں، کوئی نہ کوئی پرماننٹ لاک ڈاؤن آپ کر نہیں سکتے، بیکاز پہلے بھی ہم نے یہ بات کر کے آپ پرماننٹ لاک ڈاؤن کریں گے تو انسان ویسے ہی بھوکا مر جائے گا اندر، باہر لائیں گے تو کورونا ہے، ساتھ ساتھ ہی پاکستان میں ہمارا ایمان بھی ہمارے ساتھ ہے، ہمارا پیٹ بھی ہمارے ساتھ ہے، اللہ بھی ہمارے ساتھ ہے، تو اس کو بس سینسبلی ہینڈل کرنا ہے۔ جس دن یہ چیز ہلکی ہو گئی میں آپ کو ایشورنس دیتا ہوں ہم پاکستان میں بہت انویسٹمنٹ آئے گا، ضرور آئے گا۔ آج بھی دیکھیے میں آپ کو بتاؤں، میں ابھی میں نے صبح ریسیو کیا ہے، اینڈریو فارسٹ جو دنیا کا ایک ون آف دا ریچسٹ مین ان دا ورلڈ ہے، اس نے آج مجھے صبح خط لکھا ہے پرائم منسٹر کے لیے، جو میں پرائم منسٹر کو آج شام کو میں فارورڈ کروں گا ان کی اٹینشن کے لیے۔ اس نے ایکسپریس کری ہے ڈیزائر کہ جیسے کورونا ختم ہوتا ہے میں پاکستان آ رہا ہوں، اور پاکستان میں آتے ہی میں پولیو کو اٹینڈ کروں گا کہ پولیو ختم ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، اور پھر پاکستان کے اندر میں سب سے بڑا انویسٹمنٹ کروں گا پیور ڈرنکنگ واٹر کے لیے، کہ ہر غریب کو، چاہے وہ غریب ہو چاہے وہ امیر ہو، اس کو پیور ڈرنکنگ واٹر ملنا چاہیے، صفا پانی ملنا یہ ہیومن رائٹ ہے انسان کی۔ تو دیکھیے آسٹریلیا میں رہتے ہیں یہ اینڈریو فارسٹ، میرے ساتھ لاسٹ ایئر یہ پاکستان آئے تھے، پرائم منسٹر سے ملے تھے، اور آج انہوں نے مجھے لیٹر لکھا ہے۔ تو لوگ تو تیار بیٹھے ہیں کہ جیسے یہ کورونا تھوڑا سا کنٹرول میں آ جائے ٹھیک ہے تو وہ آئیں گے، پاکستان انویسٹمنٹ بالکل آئے گا، اور پاکستان انویسٹمنٹ کس لیے آئے گا؟ ایک اور بھی آپ کو میں بات بتاتا جاؤں کہ ہم جو اوورسیز پاکستانی بیٹھے ہیں، ہمارا یہ ایک فرم ڈٹرمنیشن ہے کہ جب تک عمران خان وہاں بیٹھا ہے ہمارا پیسہ سیف ہے وہاں پہ، اوورسیز کا پاکستان۔ ٹھیک ہے، آپ ذرا لائن پہ رہیے، ٹھیک ہے آپ ذرا لائن پہ رہیے ہمارے ساتھ، ذرا گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں چونکہ موضوعات میرے پاس کافی سارے ہیں۔ احمد چونکہ ہمارے ساتھ موجود ہیں تو میں ذرا احمد آپ کو بھی انگیج کروں گا، اور خاص طور پہ ہم تھوڑا بات کرنا چاہیں گے جو امریکن کمیشن کی احمد رپورٹ آئی ہے، تھوڑا سا ٹاپک کو چینج کریں گے انڈیا کے حوالے سے۔ مائنورٹیز کے ساتھ انڈیا میں کیا ہو رہا ہے، یہ سٹیزن امینڈمنٹ ایکٹ ہو، چاہے وہ کشمیر کے حوالے سے قانون سازی ہو، اس کے علاوہ بابری مسجد پہ سپریم کورٹ کا ڈیسیژن ہو، وی آل نو دس کہ اس وقت انڈیا کے اندر کیا ہو رہا ہے، انڈیا کس پیٹرن کے اوپر چل رہا ہے، اینڈ پرائم منسٹر عمران خان از اے پرسن جنہوں نے مسلسل اس معاملے کو زیر نظر رکھا ہے، اب دنیا کی لائم لائٹ کے اندر رہنے دیا ہے اس کو۔ اب یہ جو رپورٹ آئی ہے اس نے مکمل طور پر ایک تو انڈیا کے اقدامات کے حوالے سے کہا ہے کہ جی بالکل انسانیت کے خلاف ہیں، اور پاکستان کی کچھ اقدامات جیسے سکھ یونیورسٹی کا بننا ہے، جیسے کرتارپور کا کھولا جانا ہے، اس کو اپریشیٹ بھی کیا۔ احمد آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں سچویشن کو؟ اس کے بہت سارے پہلو ہیں۔ اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ پچھلے 2-3 سالوں سے بہت سے لوگ کہہ رہے تھے، کم تھے پاکستان میں، لیکن یہ کہہ رہے تھے کہ امریکہ
میں جو کہ دنیا کے طاقتور ترین ملک ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے اور بہت انفلوئنشل ہے، اور ویسٹ میں بالعموم پاکستان کے حوالے سے رویہ تبدیل ہو رہا ہے اور اس کی چھوٹی چھوٹی علامات اور اشارے آنا شروع ہو گئے تھے. اور جو اس سے زیادہ بڑی بات تھی اہم، اور یہ بھی 2-3 سال سے کچھ بہت کم لوگ پاکستان میں کر رہے تھے لیکن کر رہے تھے، اور وہ یہ تھی کہ انڈیا کے حوالے سے پاکستان میں جو نیریٹو تھا ہمارے یہاں، اور یہ تھا کہ نہیں ویسٹ جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ ہے، انڈیا کے خلاف کوئی نہیں بولے گا، بالخصوص جو طاقتور انٹرنیشنل میڈیا جو کہ ویسٹرن میڈیا ہے وہ انڈیا کے خلاف نہیں بولے گا. لیکن یہ اشارے ملنا شروع ہو گئے تھے کوئی 2-2.5 سال پہلے سے کہ انڈیا کے حوالے سے ویسٹ میں ٹرانزیشن تبدیلی آنا شروع ہو رہی ہے، اور اس کے نتائج اب ہم دیکھ رہے ہیں کیونکہ چیزیں پکتے پکتے بھی انٹرنیشنل لیول کے اوپر ٹائم لگتا ہے، اور جو پالیٹکس میں جو ڈپلومیٹس ہیں وہ ان چیزوں کو زیادہ بہتر سمجھتے ہیں، ہم تو صحافی ہیں، ہم تو مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ چیزیں ٹائم لگتا ہے، لیکن یہ اب ہمیں دکھائی دے رہی ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں کس طریقے سے ایک لہر جو ہے انڈیا میں ایکسٹریمزم کے خلاف مڈل ایسٹ کے اندر شروع ہو گئی ہے. وہاں پہ دانشور، وہاں پہ جو یہ رائل فیملیز ہیں وہ بولنا شروع ہو گئی ہیں، ان کے افراد ہیں جو ٹویٹر پہ اور سوشل میڈیا پہ آ کے بات کر رہے ہیں، بلکہ گلف کے اندر انڈین سٹیزنز کچھ ان کو ڈپورٹ کیا گیا ہے جو سوشل میڈیا پہ مسلم مخالف نفرت امیز مواد پوسٹ کر رہے تھے انڈین مسلمان کے خلاف، اوور آل اسلام مذہب کے خلاف. تو یہ ایک چینج ویسٹرن میڈیا میں اوور آل انٹرنیشنلی نظر آ رہی ہے. تو اس کا ایک نتیجہ یہ ہے جو کمیشن کی رپورٹ آپ نے بات کی ہے. دوسری آپ کو پتہ ہی ہے، سب کو پتہ ہی ہے کہ یہ کمیشن کا رپورٹ آنا جو ہے، بائی دا وے اس کمیشن کی جو خاتون ہیڈ کر رہی ہے وہ ایک ینگ لائر ہے جو ہیومن رائٹس ایشوز پہ کام کرتی ہیں. اتفاق سے وہ بھارت میں پیدا ہوئی تھی، مطلب ہیں وہ انڈین اینڈ شی obviously she's an American citizen جو ہے تو، اور وہ ہیڈ کرتی ہیں اس کمیشن کو. اور انہوں نے تو ان کی موجودگی میں مطلب یعنی کہ دیکھیں آپ یعنی اس قدر ماحول چینج ہو گیا ہے. اور بلکہ مزیدار بات یہ ہے کہ جو سٹیزن شپ لا انڈیا میں بنایا گیا تھا، اس پر اسی کمیشن نے آج سے کچھ ہفتے پہلے باقاعدہ ایک ہیئرنگ منعقد کروائی تھی واشنگٹن ڈی سی میں، اور یہ انڈیا کے اوپر، اور اس میں بڑا اسی کنسرن کا اظہار کیا. تو ایک لہر، ایک تبدیلی آ رہی ہے، ایک بہت بڑی تبدیلی ہے. میں آپ کو یہ صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں اس میں جاتے جاتے کہ وہ جو نیریٹو جو بات ہم پاکستان میں ہمیشہ کئی سالوں سے کرتے آ رہے ہیں، کوئی فائدہ نہیں ہے، دنیا میں سنتا نہیں ہے، میڈیا نہیں سنتا، ویسٹ خاموش ہے، نظر نہیں آتا، اور یہ نیریٹو ختم ہو چکا ہے. ہاں یہ نیریٹو ختم ہو چکا ہے. اب ہمیں بھی اپنا نیریٹو چینج کرنا ہے کیونکہ انڈیا پھنس گیا ہے، انڈیا پھنس چکا ہے. انڈیا کے اوپر جو چینج سے کیا مراد ہے احمد؟ تھوڑا سا زیادہ اوفینسو اپروچ کے ساتھ جانا ہے یہ کہہ رہے ہیں؟ ہمیں اوفینسو بھی جانا ہے، لیکن اوفینسو دیکھیے دنیا پاکستان جب ہم بات کرتے ہیں نا تو دنیا دیکھتی ہے کہ آپ جو ہے انڈیا کے مخالف ہیں تو آپ نے تو انڈیا کو برا کہنا ہی ہے. ہم تو حل چاہ رہے ہیں، ہم تو وہ جو انڈین مسلمان ہیں ان کو بچانا چاہ رہے ہیں، ہم جو کشمیری ہیں ان کو آپ تو انڈیا کے خلاف کریں گے بات. تو ہمیں یہ تاثر دور کرنا ہے. ہم نے یہ کہنا ہے کہ نہیں، ہم جو ایک بات نہیں کر رہے کہ ہم کوئی تباہ برباد کرنا چاہ رہے ہیں انڈیا کو، ہم اس لیے بات کر رہے ہیں کہ ہم بھی پرامن طریقے سے رہنا چاہ رہے ہیں. لیکن انڈیا میں یہ ہو رہا ہے، اور اب ہمیں کسی کو کنونس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دنیا مان چکی ہے کہ انڈیا میں ہو رہا ہے، دنیا کو پتہ ہے کہ یہ ہو چکا ہے. احمد ہمارے ساتھ شہزادہ عامر جہانگیر خان صاحب بھی موجود ہیں. شہزادہ صاحب سمجھتے ہیں کہ یہ جو پرسپیکٹو چینج ہوا ہے کشمیر کے حوالے سے بڑا اہم ہوگا، اور جب سے یہ پرسپیکٹو چینج ہونا شروع ہوا ہے، وزیر اعظم عمران خان نے اسلام فوبیا کے حوالے سے بڑی واضح تقریر کی تھی، واشکاف الفاظ میں بتایا تھا دنیا کو کہ یہ قابل قبول نہیں ہے کہ آپ اسلام کو ٹارگٹ کرتے رہیں ہمارا پرسپیکٹو سنے بغیر. تو سمجھتے ہیں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ کشمیر کا فیصلہ بھی اس طرف جو ابھی کمیشن کی رپورٹ آئی ہے اور جو رویہ تبدیل ہو رہا ہے ویسٹ کا اور خاص طور پر مڈل ایسٹ کا؟ دیکھیے میں تو یہاں پہ یو کے میں رہتا ہوں، اور یو کے یورپ میں میرا کافی پالیٹیشین سے ملنا جلنا ہے. میں خان صاحب کے ساتھ یونائٹڈ نیشنز کے اندر بھی گیا تھا، میں وہاں پہ بھی موجود تھا. میں آپ کو اپنا بتاؤں، میں نے اتنی ایک چینج دیکھی ہے کہ یہ کچھ حد نہیں. دیکھیے چینج کیا ہے. انڈیا کا ہمیشہ پرابلم یہ رہا ہے کہ انڈیا کی اکنامی اتنی بڑی ہے کہ مڈل ایسٹ کو اگر آپ لے لیں، جو ہمارے دوست ہیں ابو دھابی، سعودی عربیہ، یہ سارے ان کی سب کی دوستی انڈیا سے ہے بیکاز آف اکنامک انٹرسٹ. امریکہ کی دوستی انڈیا سے اکنامک انٹرسٹ، یورپ کی اکنامک انٹرسٹ. اس وقت انڈیا تھرڈ لارجسٹ بگیسٹ عام بائرز ہے دنیا کے اندر. بیروت اور اسلحہ خریدتا ہے، تھرڈ لارجسٹ آفٹر امریکہ اینڈ رشیا. اچھا، تو اب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب ہوتے ہوئے
हमने साल 1.5 साल के अंदर चेंज देखी, और वो चेंज ये देखी कि अब इन लोगों ने सबने बातें करनी शुरू करी कि जो इंडिया में हो रहा है वो काफी जुल्म हो रहा है। बिकॉज घड़ी घड़ी हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब रिपीटेडली दुनिया के लीडर्स को ये कंसर्न एक्सप्रेस करते रहे कि इंडिया में मोदी जो है वो RSS आइडियोलॉजी इंप्लीमेंट कर रहा है, वहां पे मुसलमानों को साइडलाइन किया जा रहा है और मुसलमानों पे हर किस्म के जुल्म हो रहे हैं। इसके अंदर OIC जो है उससे भी बोलना शुरू कर दिया। लोगों ने मिडल ईस्ट के जो लोग हैं बड़े बड़े, उन्होंने ट्विटर भी लगाने शुरू कर दिए। तो एक इंटरनेशनल आवाज उठनी शुरू हो गई कश्मीर के ऊपर। लास्ट ईयर का कोरोना वायरस से पहले मैं आपको बताऊं, यहाँ पे जो डेमोन्स्ट्रेशन हुआ था, इतना बड़ा डेमोन्स्ट्रेशन इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान एंड कश्मीर यहाँ पे कभी नहीं हुआ था यूके के अंदर, जो लंदन के अंदर हुआ था। अब वो इसलिए हो रहा है कि अवेयरनेस बहुत बढ़ती चली जा रही है, हर एक को पता लगता जा रहा है कि इंडिया की तरफ से एक बड़ा अनजस्ट और एक बड़ा उसमें जुल्म। आप ये कह रहे हैं कि वो नैरेटिव जो पाकिस्तान की जानिब से बिल्ड किए जाने की कोशिश काफी अर्से से हो रहा है। टाइम मेरे पास बहुत कम है। अहमद सर, मैं आपको जल्दी से उसमें कमेंट दे दूं। इस वक्त हमें कोरोना वायरस की वजह से 2-2.5 महीने से बंद किया हुआ है, तो देखिए हम कितनी दुनिया में शोर मचा रहे हैं। आप उन कश्मीरी बच्चों औरतों का सोचिए जिनको 6 महीने से वहां पे कर्फ्यू के अंदर बंद किया हुआ है ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर। तो ये दुनिया देख रही है, इस पे आवाज उठा रही है दुनिया। अब तो ब्रेक शुरू होने वाला है मोर देन 8 मंथ्स वीकेंड से। बिल्कुल साहबजादा साहब, थैंक यू। लास्ट क्वेश्चन बिल्कुल मैं अहमद आपके सामने रखूंगा। एक जानिब हम आजकल देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन उर्तुगुल दिखा रहा है, जो कि तारीख है मुसलमानों की, टर्की की। दूसरी जानिब आज फिर वजीर आजम ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा कि आप लॉस्ट इस्लामिक हिस्ट्री जो एक बुक है उसको आप रीड करें। प्राइम मिनिस्टर एक जानिब इंडिया का किरदार, नाज़िज़्म, मोदी, दूसरी जानिब जो मुसलमानों की हिस्ट्री है, प्राइम मिनिस्टर रेफरिंग टू द यूथ टू रीड इस्लामिक हिस्ट्री। ये अल्टीमेटली प्राइम मिनिस्टर जिस ग्राउंड के ऊपर काम करें बड़ा सॉलिड नजर आता है, ये कोई महज ट्वीट नहीं है। आप इस स्ट्रैटेजी को कैसे देख रहे हैं एज अ लीडर इन पाकिस्तान इमरान खान की? बिल्कुल, दो चीजें बहुत जबरदस्त। एक ये कि इमरान खान साहब ने और पाकिस्तान डिप्लोमेसी ने बहुत काम किया है मोदी की RSS के ऊपर और सब कुछ, लेकिन एक चीज जो छक्का था पाकिस्तानी सिफारतकारी का, वो इमरान खान साहब के हाथ आया, और ये क्रेडिट प्राइम मिनिस्टर को जाना चाहिए। और वो क्रेडिट ये था कि इमरान खान पहले शख्स दुनिया में बन गए जिन्होंने बाकायदा अपनी पोस्ट से, अपनी पोजीशन से, एक सेलिब्रिटी, एक लीडर, एक प्राइम मिनिस्टर के हैसियत से पहली मर्तबा किसी ने दुनिया में कंपेयर किया RSS आइडियोलॉजी को